नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में सूरह माइदा में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। जिसने किसी इंसान, किसी बेकसूर इंसान को बग़ैर किसी सबब कत्ल किया तो उसने गोया सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया, क्योंकि बेकसूर इंसान का कत्ल फसाद का सबब भी बन जाता है, और जिसने किसी ने कत्ल किया और फसाद फैलाया उसने गोया सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। और इरशाद फरमाया कि वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, और जिसने किसी इंसान को ज़िंदगी बख्शी उसने गोया सारी इंसानियत को ज़िंदगी अता फरमा दी। ये बहुत बड़ी आयत करीमा है। कुरान मुक़द्दस में ये आयत ये बता रही है कि जैसे कि हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया और पूछा, या रसूल अल्लाह, ऐसा मैं क्या करूं जिसकी वजह से ज़िंदगी सुकून से गुजरे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ऐ मेरे प्यारे चचा, आप ये बताइए कि आपको मारना ज़्यादा पसंद है या बचाना ज़्यादा पसंद है। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाबन इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मुझे बचाना ज़्यादा पसंद है। तो हुजूर ने फरमाया, फिर आप बड़े आराम से रहेंगे, और यानी आराम से रहिए और अपनी इस्लाह करते रहिए। यानी इसका माना ये है कि अपनी इस्लाह करने का मतलब ये हुआ है उसी पर कायम रहिए, और अपने आप को हमेशा इंसान, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाज़े फरमा दिया कि इंसान हमेशा अपना जायज़ा लेता रहे कि क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या मैं ठीक जा रहा हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी सही है, क्या मेरा अमल सही है। दुनिया से तो आदमी छिपा सकता है मगर अपने अल्लाह से नहीं छिपा सकता, और अपने आप से भी नहीं छिपा सकता है। कम से कम वो अपने आप से तो कहे, अपने ज़मीर की बात तो कभी कभी सुने, अपने ज़मीर पर काबू तो करे, कभी अपने आप पर गौर तो करे कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। उसी की तरफ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे चचा, फिर आप आराम से रहिए और अपनी इस्लाह करते रहिए। मगर उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे बचाना पसंद है। गोया अगर इंसान किसी को बचाना सीख ले तो गोया वो हयात बख्श इंसान हो जाता है, ज़िंदगी देने वाला, ज़िंदगी बचाने वाला, ज़िंदगी का मुहाफिज हो जाता है, और ऐसे मुहाफिज को हमारे नबी ने भी पसंद फरमाया है। दोस्तों देखिए, एक बात बताता हूँ, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, इअलमू अन्नल्लाह युहयिल अर्द बअद मौतिहा। जान लो बेशक कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन को ज़िंदगी अता फरमाई इसकी मौत के बाद। अल्लाह ने इस ज़मीन को ज़िंदगी दी इसकी मौत के बाद। अब आप सोचेंगे कि ये ज़िंदगी कब मुर्दा थी, तो ज़िंदगी को मुर्दा इस माने पर कहा गया जब इस पर कोई आबाद नहीं था, जब इस पर कोई इंसान बसा नहीं था, जब ये ज़मीन किसी के काम नहीं आ रही थी, जब इस पर कोई खेती नहीं थी, जब इसका कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा था, उस वक्त इस ज़मीन को मुर्दा कहा गया है। और जब इस पर लोग बसने लगे, ये ज़मीन काम आने लगी, ये ज़मीन अनाज देने लगी, ये ज़मीन गल्ला फराहम करने लगी, ये ज़मीन दूसरों के काम आने लगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इअलमू अन्नल्लाह युहयिल अर्द बअद मौतिहा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन को ज़िंदगी अता फरमाई इसकी मौत के बाद। यानी यहाँ ये बताना ये है कि ज़मीन जब तक काम नहीं आ रही थी तब तक ये मुर्दा थी, और जब ज़मीन लोगों के काम आने लगी तब ये ज़िंदा हो गई। इसका मतलब ये हुआ असल ज़िंदगी यही है, हकीकत ज़िंदगी ये है कि आदमी दूसरों के काम आए, आदमी दूसरों के काम आए। उसी की तरफ कुरान कहता है, वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ। किसी की जान बचाना,
اگر کوئی آگ میں جلنے جا رہا ہے، جل اس کو بچا لینا، یہ زندگی دینے والی بات ہے، ساری انسانیت کو بچانے والی بات ہے۔ کوئی ڈوب رہا ہے، ڈوبتے کو بچانا ساری انسانیت کو بچانے والی بات ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بھوکا مر رہا ہے اور اس کی بھوک کو مٹا کر کے اس کی زندگی کو بچانا، یہ بھی ساری انسانیت کو بچانے والی بات ہے۔ تو دوستان محترم، یہاں آج غور کرنے کا مقام ہے کہ میں آج خصوصی طور پر سارے انسانوں، جو لوگ مجھے سماعت کر رہے ہیں، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہو کر کے دست بستہ آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ غور کیجئے کہ کتنا بڑا انعام آپ کو قرآن کی طرف سے مل رہا ہے۔ اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر کے اس کی جان کو بچا رہے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے ومن احیاہا، جس نے کسی ایک کو بچا لیا، فکأنما احیا الناس جمیعا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا، انسانیت کو بچا لیا۔ تو آج ہماری انسانیت کا تقاضا یہی ہے، آج ہمارے اندر کا انسان یہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ موجودہ دور میں، جس دور میں اس وقت ہم جس ماحول میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو پینڈامک وائرس جو اس وقت نہ جانے کتنے لوگوں کو لاک ڈاؤن میں رکھے ہوئے، جس کو اللہ نے رزق دے دیا تو وہ خوش نصیب ہے، مگر ہزاروں اور کروڑوں، ملینز اینڈ ملینز لوگ ایسے ہیں اسی دنیا میں جو آج اس پینڈامک وائرس سے نہیں مگر وہ بھوک سے، وہ تھرس سے، وہ ہنگر سے مر رہے ہیں۔ انہیں کھانا نہیں مل رہا اس لیے مر رہے ہیں، انہیں پانی نہیں مل رہا اس لیے مر رہے ہیں، ان کے پاس ضروری اشیاء نہیں اس لیے مر رہے ہیں۔ اب یہاں پر سوچنا یہ ہوگا کہ دیکھیے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی کی زندگی یہاں پر بچا سکتے ہیں۔ ایسے ماحول میں یقیناً ہر انسان اس وقت اپنا ہی سوچ رہا ہوگا، مگر ایسے ماحول میں، ایسے موقع پر جس وقت اپنا سوچنا چاہیے، دوسرے کا سوچنا یہ حقیقت زندگی ہے، دوسرے کے لیے سوچنا یہ حقیقت زندگی ہے۔ جس وقت اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے کھانے کی فکر کرنی چاہیے، اس وقت کسی دوسرے انسان کے کھانے کی فکر کی جائے، یہ حقیقت زندگی ہے۔ تو اس وقت ہمیں غور کرنا پڑے گا، پوری دنیا میں ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، پوری دنیا میں ہماری کہاں تک رسائی ہو سکتی ہے، ہم کس کو بچا سکتے ہیں، کتنی مرتبہ ساری انسانیت کو حیات دے سکتے ہیں، یہ ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ اور جس وقت ہم نے یہ غور کر لیا اور ہم نے یہ اپنی کوششیں جاری کر دیں، آگے بڑھا دیا، یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اولاد آدم کو کھانا کھلائے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، آدم علیہ السلام کی وہ اولاد جو مستحق ہے، جو ضرورت مند ہے، اسے کھانا کھلائے۔ تو اگر یہ ذرا غور کیجئے کہ اب موقع ہے کہ کم سے کم آدمی ایسا عمل کرے جس کی بنیاد پر اسے اعزاز ملے، اسے عزت ملے، اسے احترام ملے، اور وہ بھی احترام کسی مخلوق کے سامنے نہیں، اصل احترام تو وہ ہے جو خالق کی بارگاہ میں میسر آ جائے۔ وہ احترام آپ کے اسی عمل سے آپ کو ملے گا، وہ عزت اسی عمل سے ملے گی۔ تو دوستو، اب یہاں غور کرنا ہے کہ آپ، یہ موقع ہے کہ ساری انسانیت کو بچانے کے لیے آگے بڑھیے۔ دیکھیے قرآن مقدس اسی لیے ارشاد فرماتا ہے، حقیقت زندگی تو یہی ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیے۔ ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے بھی کسی کو زندگی بخشی، جس انداز سے بھی بخشی، گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ آج تحفظ انسانیت کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہمیں اس ماحول میں، اس دور میں، اس پریشانی کے وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ دوستو، اب یہاں سوچنے والی بات ہے، قرآن نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا، اس نے سارے انسانوں کا قتل کر دیا۔ تو آپ دیکھیے، ایسے بھی ہتھیار بنیں گے کہ جو انسان ایک کو قتل کر سکتا ہے، میں توجہ چاہوں گا، جو انسان ایک کو قتل کر سکتا ہے
ایک بے قصور انسان کو قتل کر سکتا ہے، وہ 2 کو کر سکتا ہے، وہ 100 کو کر سکتا ہے، وہ 1000 کو کر سکتا ہے، وہ لاکھوں کو کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہیروشیما پر بم گرانے والا یہ بم خود سے نہیں گرا، کسی انسان نے گرایا تھا۔ اب اندازہ لگائیے اس دور میں کتنی بڑی تباہی تھی، یہ ایک انسان کے اشارے پر تباہی آئی تھی۔ ایسی تباہی بھی لانے والے دنیا میں لوگ موجود ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک انسان سارے انسانوں کو ختم کر سکے گا۔ ایسے ایسے ہتھیار بن جائیں گے، ایسی ایسی چیزیں وجود میں آ جائیں گی، مگر ایسے ماحول میں بھی کامیاب وہی ہے جو بچانے والا کام کرے۔ مارنے والا جو کام کرے گا وہ کامیاب نہیں ہے، بچانے والا جو کام کرے گا وہ کامیاب ہے۔ اس لیے کہ اصل کامیابی صرف دنیا تک کامیابی حاصل کر لینا یہ اصل کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی تو وہی ہے جو ہمیشہ باقی رہے۔ اب آپ دیکھیے، قابیل اور حابیل، اسی سورہ مائدہ میں واقعہ ہے کہ قابیل نے قتل کیا، جناب حابیل کا قتل کیا۔ قرآن نے کہا بھی، اس واقعے کو باضابطہ بیان کرنے کے لیے کہا بھی، قتل کیا قابیل نے جناب حابیل کا۔ آپ دیکھیے، ہزارہ سال گزر گئے، ایک وہ تھا کہ جس نے کہا تھا میں تجھے قتل کروں گا، اور ایک وہ تھا جس نے کہا ما انا بباسطی یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، تو مجھے قتل کر دے، قتل کر دے۔ جناب حابیل زیادہ طاقتور تھے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ کہا میں کبھی اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں دراز کروں گا، میں تجھے قتل نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے عالم کا رب ہے۔ آج تک کیا دنیا حابیل اور قابیل کو بھول گئی؟ آج بھی کسی کرمنل کا نام آتا ہے تو کرائم کا جو راستہ ختم ہوتا ہے وہ قابیل کے پاس جا کر ختم ہوتا ہے، اور ایمانداری کا راستہ جناب حابیل تک پہنچتا ہے۔ تو آپ دنیا کس طرح یاد کر رہی ہے؟ آپ دیکھیے، یہ سب معاملات ہوتے ہیں، یہ اچھائیاں ہوتی ہیں جو ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ جناب حابیل اب نہیں ہے ہمارے درمیان، مگر آج بھی کتنی عزت سے دیکھے جا رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایک وہاں پر جو مارنے والا تھا، آپ دیکھیے اس کا حشر کیا ہے، اور ایک وہ جو بچانے والا تھا اس کی عزت کا کیا عالم ہے۔ تو بچانے والا بنیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں آپ کو عزت دار بنائے۔ اور یاد رکھیے گا، جتنے لوگ دنیا میں آج جو گزر چکے، وہ جو یاد کیے جا رہے ہیں اولیاء اللہ کی شکل میں، وہ جو صلحاء کی شکل میں، وہ جو اللہ کے مقرب بندوں کی شکل میں، یہ سب کے سب بچانے والے تھے۔ اسی لیے آج تک دنیا ان کو عزت کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ میں پھر آپ سے گزارش کروں گا، موقع ہے، بچانے والا بنیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہر موڑ پر آپ کو بچائے۔ خصوصی طور پر ہم دعا کرتے ہیں، مالک و مولا تو کرم فرمانے والا ہے، اس وبا سے ہم سب کو بچا لے۔ مالک و مولا اس وبا کو دور فرما دے۔ اس سے پروردگار عالم جتنے لوگ اس وبا کے شکار ہو چکے ہیں، پروردگار عالم انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، دین و دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، سب کی قبروں میں انوار و تجلیات کی بارش فرما۔ بالخصوص دعا کے لیے کہا گیا ہے مرحوم حاجی نجم خان صاحب، مالک و مولا ان کی قبر میں انوار و تجلیات کی بارش فرما، ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ پروردگار عالم قبر کی آغوش میں انہیں تسکین و قرار عطا فرما، ان کے صغائر و کبائر کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب